अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक बार फिर इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और इस मरतबा ये इख्तिलाफात दरियाए सिंध पर कैनाल्स के मामले पर हैं। चंद हफ्ते पहले पीपल्स पार्टी ने नई नहरों के खिलाफ सिंध असम्बली से करारदाद मंजूर करवाई। फिर 25 मार्च को नई नहरों के मंसूबे के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। 2 अप्रैल को ईद उल फितर के तीसरे दिन पीपल्स पार्टी एक दफा फिर नई नहरों के खिलाफ एहतजाज करती नजर आई। इस मामले पर पीपल्स पार्टी पर दबाव उस वक्त बढ़ा जब एक तरफ कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इल्जाम लगाया कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने सिंध का पानी पंजाब को बेच दिया है, तो दूसरी जानिब सिंध कॉम्परस जो रहनुमा हैं उनमें डॉक्टर कादिर मक्सी हो गए, अयाज पलीजू हो गए, जैन शाह के अलावा मुर्तजा भुट्टो के जो साहबजादे हैं जुल्फिकार जूनियर वो भी मैदान में आ गए, एहतजाज शुरू कर लिया उन्होंने भी। और 6 नई नहरों के मंसूबे को 1991 में पानी की तकसीम के मुआहदे की खिलाफ वर्जी इन्होंने करार दिया। सिंध में एहतजाज की लहर शुरू होते ही पीपल्स पार्टी भी खुलकर इस मामले पर उन्होंने विफाक से एहतजाज किया और असम्बली के फ्लोर समेत हर फोरम पर पीपल्स पार्टी के दरियाए सिंध पर कैनाल्स के मामले को विफाक की गलती करार देते हुए वापस लेने का मुतालबा किया गया। इसके रद्द-ए-अमल में विफाक का यह दावा सामने आया कि 6 नई नहरों का मंसूबा सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूरी से शुरू हुआ। हुकूमती जराये के मुताबिक सदर जरदारी की सदारत में एकनेक की एक मीटिंग हुई थी जिसमें चुलिस्तान कैनाल समेत दीगर नहरों के मंसूबे को जो है वो मंजूर किया गया। 6 नई नहरों का मंसूबा दरअसल ग्रीन पाकिस्तान जो इनिशिएटिव है, सरसब्ज पाकिस्तान का हिस्सा है, जिसका ऐलान वज़ीर आज़म ने 10 जुलाई 2023 को किया था। इरसा ने 17 जनवरी 2024 को 6 नई नहरों के मंसूबे की मंजूरी दी, तो सिंध के निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर ने निगरान वज़ीर आज़म के नाम खत में इस मंसूबे की मुखालफत की थी। आपको बताते चले कि सरसब्ज पाकिस्तान मंसूबे के तहत चुलिस्तान और थल के सहराई इलाकों में लाखों एकड़ बंजर अराजी को काबिल काश बनाकर कॉर्पोरेट फार्मिंग के जरिए वफाकी हुकूमत जरी बरामदाद में इजाफे करने की ख्वाह है, लेकिन हुकूमत सिंध को चुलिस्तान कैनाल की तामीर पर एतराज है। सिंध ने कैनाल की तामीर को पानी की दस्तयाबी को बढ़ाने से मशरूत किया है। हुकूमत सिंध को खदशा है कि मुजव्वज़ा जो कैनाल की तामीर है उससे सूबे के पानी का हिस्सा कम हो जाएगा। सिंध का मौक़िफ़ है कि मुजव्वज़ा कैनाल की तामीर से पहले पानी की दस्तयाबी को बढ़ाया जाए। हुकूमत पंजाब का मौक़िफ़ है कि चुलिस्तान कैनाल को 4 माह सैलाब का पानी मिलेगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत सिंध हुकूमत पंजाब का मौक़िफ़ मानने पर आबादा नहीं है। चुलिस्तान कैनाल एंड सिस्टम मंसूबे पर 211 अरब 40 करोड़ रुपए की ये लागत इस पर आएगी। मंसूबे के जरिए लाखों एकड़ बंजर जमीन को जरी मकासद के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा और 4 लाख एकड़ अराजी को काबिल काश बनाया जाएगा। कैनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी काफी संजीदा रद्द-ए-अमल दे रही है। 4 अप्रैल को जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर अवाम कहेंगे कि कैनाल्स नामंजूर हैं तो पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, शहबाज शरीफ के साथ नहीं। शरीफ साहब, ये अवाम का मुतालबा है, ये मेरी बात आप छोड़ दे। सुनो ये क्या कह रहे हैं। अगर ये अवाम का मुतालबा है कि नया कैनाल नामंजूर है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं होगी। अब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो पर तनकीद करते हुए पंजाब की वजीर इत्तलात उस्मा बुखारी का कहना था कि बिलावल भुट्टो जलसे में खड़े होकर पानी जैसे अहम इशू पर सियासत ना करें। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारे इत्तेहादी हैं, वो हमारे पर गोलाबारी करते रहते हैं। मैं बिलावल साहब की ज़्यादा बातों को रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का कोई हल हो सकता है। बात करें मुल्क भर में और खुसूसन खैबर पुख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल की, तो खवारिज के खिलाफ पाक फौज की कार्रवाइयां कामयाबी से जारी हैं। KP के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की अमलदारी खत्म हो चुकी है। अफगानिस्तान की जानिब से खवारिज की आमद का सिलसिला जारी है। 5 और 6 अप्रैल की दरमियानी शब सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगान बॉर्डर से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दाखिले और दरअंदाजी को नाकाम बनाते हुए आज खवारिज को 8 को तकरीबन हलाक किया। खवारिज
فوائج کے گروپ نے شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل سے پاکستان میں داخلے کی کوشش کی. ISPR کے مطابق پاکستان متعدد بار دہشت گردوں کی دراندازی اور موجودگی کی حوالے سے افغان حکومت کو آگاہ اور مطالبہ بھی کر چکا ہے کہ دہشت گرد گروپس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے. صوبے میں امن و امان کی ذمہ داری PTI کی صوبائی حکومت پر عائد ہوتی ہے، لیکن PTI اپنے اندرونی اختلافات اور وفاق پر چڑھائی میں مصروف ہے. صوبے میں دن بدن لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے. ڈی خان شمالی اور جنوبی وزیرستان سمیت جو جنوبی اضلاع ہے، شام کے اوقات میں عام شہری تو درکنار، پولیس اکثر باہر ہمیں نظر نہیں آتی. ایسی صورتحال میں صوبائی حکومت کی خاموشی پر عوام بھی سراپا احتجاج ہیں. دوسری جانب 31 مارچ کی ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد حکومت نے ملک بھر میں غیر قانونی طور پر رہائش پذیر جو غیر ملکی شہری ہے، خصوصاً افغان شہری ہیں، ان کو طورخم کے راستے بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. 1 اپریل سے اب تک 3000 سے زائد افغان شہریوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے. تمام معاملات پر گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اعظم کے سیاسی مشیر جناب رانا ثناء اللہ نے، جبکہ پروگرام کے اگلے حصے میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ناظرین، گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کی صحت کے حوالے سے مختلف افواہیں جو ہیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں. ان کے معالج ڈاکٹر عاصم کے مطابق صدر مملکت کی صحت اب تسلی بخش ہے. ان کے ٹیسٹ کیے تو معلوم ہوا کہ کورونا انہیں ہوا ہے. صدر کا علاج جاری ہے، 1 سے 2 دن میں وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو جائیں گے. تو ناظرین، اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نون لیگ پنجاب کے صدر ہیں اور مشیر ہیں، سیاسی مشیر ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کے. رانا صاحب، ایک برننگ ایشو ہے ملک میں، بلوچستان اور KP کی جو صورتحال ہے وہ تو ہے، لیکن سندھ میں بڑی سٹرونگ ریزنٹمنٹ سامنے آ رہی ہے. جو کینال والا معاملہ ہے، جو یہ فیصلے ہو چکے ہیں، وفاقی حکومت سننے کو تیار نہیں ہے. تو کرنٹ سٹیٹس کیا ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی سندھ جو ہے وہ تو ان کی کنسٹیچوئنسی ہے، اور اگر وہ ناراض رہتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو آپ کی گورنمنٹ ہی ختم ہو جائے گی. دیکھیں، ایسی صورتحال جو ہے وہ پیدا نہیں ہونے دی جائے گی، اور اس ایشو کے اوپر اس وقت سیاست ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ عناصر جو اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کا شو ڈاؤن ہو جائے گا، اور ریئلٹی جو ہے جو حقیقت ہے وہ لوگوں پہ عیاں ہو جائے گی. تو پھر اس ایشو کے اوپر فیصلہ کرنا جو ہے وہ آسان بھی. اچھا، تو جو احتجاج ہو رہا ہے، سندھ کی قوم پرست جماعتیں اس میں شامل ہیں، مرتضیٰ بھٹو کے صاحبزادے بھی باہر نکل آئے ہیں. کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس پر سیاست کر رہی ہے اس معاملے پر؟ کیونکہ وہ تو اس وقت شدید دباؤ میں ہیں. جتنے ان کے رہنماؤں سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں سندھ کے عوام اگر ناراض ہیں تو ہمیں سٹینڈ لینا پڑے گا ان پر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ سیاست ہو رہی ہے؟ یعنی یہ پیپلز پارٹی سیاست نہیں کر رہی، بلکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ سیاست ہو رہی ہے، اور یہ صورتحال جو ہے وہ ان کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے. وہ اس کو جو ہے وہ پریمپٹ ہی نہیں کر سکے. تو بہرحال اب کچھ دیر تو یہ چلے گی اب اسی طرح سے. تو اس کا جو ہے وہ انتظار کرنا پڑے گا کہ ایک ایسی سٹیج آ جائے کہ جہاں پہ بات ہو سکے. اب تو انہوں نے جو قوم پرست ہیں یا باقی لوگ جو کہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں، نہ کبھی بلدیاتی الیکشن میں ان کو پذیرائی ملی ہے عوام کی، نہ نیشنل الیکشن میں ملی ہے، تو ان لوگوں نے فی الحال تو جو ہے نا ساری صورتحال کو یرغمال بنایا ہوا ہے. رانا صاحب، کیا بہتر نہیں ہوگا زرداری صاحب عنقریب وہ صحتیابی کے بعد 2 میں وہ واپس آئیں تو وزیر اعظم اور صدر صاحب اس معاملے پر ملاقات کریں؟ کیونکہ قومی سطح کا ایک معاملہ ہو رہا ہے، 2 صوبوں میں حالات پہلے ٹھیک نہیں ہیں، تو تیسرے میں بھی اگر اس طرح حالات پیدا ہو جاتے ہیں، وفاق کو اپنا کردار تھوڑا سا روبسٹ اور تیز کرنا ہوگا. نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی تیزی کی ضرورت ہے. اسے تھوڑا اٹ شوڈ ٹیک اٹس ٹائم. دیکھیں، اعتراض یہ ہے کہ سندھ کا پانی جو ہے وہ کم کیا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ سندھ کا پانی جو ہے وہ چوری کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. جی بالکل، یہ نہیں ہونے دیں گے وہ، اور یہ ہم بھی نہیں ہونے دیں گے.
سندھ کا پانی بالکل چوری نہیں ہوگا، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس ایشو پر کلیئرٹی نہیں ہے، اصل جو معاملہ ہے اس پر یا تو کوئی کھل کر بول نہیں پا رہا، لوگوں کو سمجھا نہیں پا رہے۔ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کا پانی چوری نہیں ہوگا، تو پیپلز پارٹی کا تو اصل ایشو یہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ چوری ہو رہا ہے۔ دیکھیں نا ایک پروپیگنڈا بن گیا ہے نا، ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے، تو اس ڈسٹ کو جو اڑائی گئی ہے، اس غبار کو جو بنایا گیا ہے، یہ اب بیٹھتے بیٹھتے کوئی ٹائم تو لے گا نا، تو اس کا بیٹھنا ہی جو ہے وہ اس بات کا تعین کرے گا کہ کب جا کے جو ہے وہ اس کے اوپر ایک افہام و تفہیم سے جو ہے نا وہ بات کی جا سکے۔ تو جب تک یہ غبار اڑ رہا ہے اور جب تک یہ اس صورتحال کو اس طرح سے بنایا ہوا ہے، تو اس وقت تک یعنی بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو جب تک آپ پراپر ٹائم نہ دیں تو اس وقت تک آپ ان کو اگر درست کرنا بھی چاہیں تو وہ پھر اور زیادہ خرابی کا باعث بنتی ہیں۔ تو رانا صاحب، جو سی سی آئی کونسل آف کامن انٹرسٹ کا جو اجلاس ہے وہ حکومت کیوں نہیں بلا رہی؟ مراد علی شاہ صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ اجلاس بلائیں، لیکن نہ بلانے کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، اس کی وجہ کوئی نہیں ہے، باقی ان کو مطالبہ کرنا چاہیے، انہیں یہ کہنا چاہیے، کیونکہ اس صورتحال میں ان کا یہ مطالبہ بنتا ہے اور اسی سے جو ہے وہ ان کو پولیٹیکلی جو ہے وہ صورتحال کو فیس کرنے میں مدد ملتی ہے۔ باقی جب وزیر اعظم یہ سمجھیں گے کہ یہ اجلاس بلانا جو ہے یہ فروٹفل ہے تو انشاءاللہ بلا لیں گے۔ ٹھیک۔ اچھا، امریکی وفد کی سنید یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات ہوئی ہے، کیا کیا سرائیاں ہیں؟ کیونکہ رانا صاحب اگر ملاقات ہوئی ہے تو وہ تو اجازت کے بغیر نہیں ہوتی، کوئی پیچ اپ، کوئی بیک ڈور چیزیں ہو رہی ہیں؟ نہیں، کوئی ایسے بیک ڈور مذاکرات نہ کوئی ہو رہے ہیں، نہ کوئی کر رہا ہے، نہ کوئی ایسے امکانات ہیں، اور نہ پی ٹی آئی نے کبھی بیک ڈور مذاکرات کی جو ہے وہ بات کی ہے۔ ہم تو سر عام ان سے گفتگو کرنے کے قائل ہیں، ہم نے تو مذاکراتی کمیٹی اور آپ کے علم میں ہے وہ ساری میٹنگز کا، تو ہم تو اعلان ان سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ بیک ڈور کی تو ضرورت تب پڑے نا کہ ہم تیار نہ ہوں، لیکن اس قسم کی کوئی گفتگو نہ ہو رہی ہے اور نہ ہی پی ٹی آئی کے ایجنڈے پہ ہے، نہ پی ٹی آئی یہ بات کرنا چاہتی ہے۔ اچھا، سواتی صاحب تو حلف لے کر قرآن پر کہہ رہے ہیں کہ مجھے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے جائیں اور مذاکرات کریں۔ اب حکومت تو ان سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کو بھی پتا ہے کہ ریلیف اگر انہوں نے ملنا ہے کہیں سے تو اسٹیبلشمنٹ سے ملنا ہے، حکومت سے نہیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہتے ہیں نا، ہمارے ساتھ، حکومت کے ساتھ یا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تو نہیں نا بات کرنا چاہتے وہ، یعنی وہ جمہوری یا سیاسی مذاکرات تو نہیں کرنا چاہتے، وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ سے پھر کریں مذاکرات، وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو شرائط ہیں وہ پوری کریں اور مذاکرات کر لیں ان سے۔ ہم تو اس بات میں نہ روکنے والے ہیں نہ کوئی رابطہ کروانے والے ہیں، ہمارا تو اس بات سے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ اچھا، تو رانا صاحب پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں نے جو امپریشن دیا کہ اس طرح امریکی وفد آیا اور وہ خان سے ملا تو کسی کے کہنے پر انہیں ملوایا گیا، ایسے نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی ملاقاتیں اگر ہو بھی رہی ہیں تو اس سے کچھ نہ کچھ تو خیر نکل آتا ہے رانا صاحب پھر؟ نہیں، جو میری انفارمیشن یا میرا نالج ہے اس کے مطابق کوئی اس قسم کی میٹنگ جس طرح سے وہ اس میٹنگ کو رنگ دے رہے ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی۔ اگر باہر سے جب لوگ آتے ہیں وہ آنریبل پاکستانی ہوں، اوورسیز ہمارا بڑا اثاثہ ہیں، وہ جب آتے ہیں تو وہاں پہ یہاں پہ آ کے وہ تمام اتھارٹیز کو ملتے ہیں، اداروں میں بھی ملتے ہیں، حکومت میں بھی ملتے ہیں، اور اگر انہوں نے کسی جگہ کہہ دیا ہو کہ جی ہم فلاں صاحب کو ملنا چاہتے ہیں تو کسی نے اگر ملاقات کروا دی ہے
تو اس ملاقات سے اتنی لمبی چوڑی جو ہے وہ امیدیں باندھنا جو ہے وہ میرے تو خیال میں یہ بالکل خام خیالی ہے۔ ٹھیک، اچھا ران صاحب، بلوچستان کے معاملات جو ہیں اس کو کس طرح ایک سیاسی حل کی طرف لے جایا جا سکتا ہے؟ آپ نے ہمارے شو میں کہا تھا کہ شاید نواز شریف صاحب جو ہیں کچھ نہ کچھ ایسا کنکریٹ ہو رہا ہے کہ شاید وہ اس معاملے میں آگے بڑھیں، کوئی کمیٹی وغیرہ بنے۔ جی میاں صاحب بالکل اس پہ تیار ہیں، اور میاں صاحب کی تمام تر توانائیاں، تمام تر ان کی گڈ وشز جو ہے وہ ملک کے لیے، بلوچستان کے لیے حاضر ہے۔ باقی وہاں کی حکومت جو ہے وہ بھی اس وقت مذاکرات کر رہی ہے، اور جو موجودہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے سے معاملات کو ریزالو کیا جائے۔ تو بہرحال اس وقت اختر مینگل صاحب کے دھرنے کی وجہ سے صورتحال وہاں پہ کشیدہ ہے، تو اس صورتحال کو ریزالو کرنے کے لیے جو ہے وہ مذاکرات پہ ہوئی زور دیا جا رہا ہے، اور وہاں کی حکومت بھی جو ہے وہ اس بارے میں کوشش کر رہی ہے، اور باقی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی اسی بات کی جو ہے وہ کوشش ہے کہ ان چیزوں کو فہم و تفہیم سے طے کیا جائے۔ اچھا ران صاحب، مولانا کی جے یو آئی کی شورا کا اجلاس ہے 20 کو، جس میں وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ گرینڈ الائنس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور ان کو ویسے مولانا صاحب کو اس الائنس کو لیڈ کرنے کی آفر بھی ہو چکی ہے۔ اگر وہ لیڈ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ان کا کارکن جو ہے وہ ٹف ٹائم دینے کی صلاحیت رکھتا ہے حکومت کو۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، مولانا اگر اس الائنس کو لیڈ کریں گے تو وہ الائنس جو ہے وہ مثبت سیاست کرے گا، احتجاج بھی کرے گا تو آئین اور قانون کے دائرے میں کرے گا۔ تو اس لیے میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی ایک ایسے الائنس میں آ جائے جس الائنس کو پی ٹی آئی کے علاوہ جو ہے وہ سیاسی قوتیں بھی وہاں پہ اثر رکھتی ہوں، تو یہ ہماری جمہوریت کے لیے اور ہماری پولیٹکس کے لیے بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے راز صاحب، دوسرا سی ایم کے پی کے بیانات آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے، افغان طالبان سے بھی وہ خود بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب جو یہ ریفیوجیز والا مسئلہ ہے وہ انہوں نے تو اعلان کر دیا کہ ہم انہیں کے پی سے واپس نہیں بھیجیں گے۔ کیا آپ بطور ایک سینئر وفاقی وزیر، یہ کہنے میں کیا حرج ہے؟ واپس ان کو بھیجا جا رہا ہے، واپس وہ جا رہے ہیں، تو وہ ان کی واپس جانے کی جو رفتار ہے وہ کافی سست ہے، لیکن تکلیف دہ نہیں ہے۔ یعنی ایک سہل طریقے سے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، لیکن کام ہو رہا ہے تو وہ ہوتا رہے گا، وہ چلتا رہے گا، آگے جا کے اس میں بہتر جو تیزی بھی آئے گی۔ تو باقی سی ایم کے پی کے جو ہے ان کو یہ بیان دینے کی پوری آزادی ہے، وہ یہ بیان دیتے رہے، لیکن نہ انہوں نے اس سے پہلے روکا ہے، نہ آئندہ ہی روکیں گے۔ لیکن صوبے میں تو حکومت ان کی ہے ران صاحب، اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ نہیں ہم ان کو واپس بھجوائیں گے، اور وہ اگر نہ چاہے کے پی کی گورنمنٹ، تو آپ کیسے ان کو واپس وہاں سے بھجوا سکتے ہیں؟ نہیں، ان کے نہ چاہنے کے باوجود بھی لوگ جائیں گے، وہاں سے بھی جائیں گے، جو ایک طریقہ کار طے ہوا ہے اس کے مطابق پورے ملک میں عمل ہو۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا ران صاحب، ان سے ہمارے دیرینہ تعلقات رہے ہیں، کئی دہائیاں ہم نے ان کی مہمان نوازی کی ہے افغان مہاجرین کی، تو ایک ایسا پیغام حکومت کی جانب سے جانا چاہیے کہ ان کے ساتھ مین ہینڈلنگ نہ ہو اور باعزت طریقے سے انہیں جو ہے وہ واپس بھجوایا جائے۔ جی ایسا ہی ہے، اور اس قسم کی اگر کوئی شکایت کسی جگہ پہ ہوگی تو اس کو ریڈریس کیا جائے گا، اس کی جواب دہی ہوگی، تو ایسے طریقے سے ہی بھیجا جا رہا ہے۔ چلیں، رانا ثناء اللہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، بریک کے بعد گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کنڈی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ یہ جو کینالز والا معاملہ ہے اس پر بلاول صاحب نے بڑی ایک کلیئر کٹ لائن لی ہے کہ جی ہم آگے نہیں چل سکتے، اور اس پر وفاق کی بھی کلیئر کٹ لائن ہے، وہ بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہے،
اور بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف کے ساتھ ہم کھڑے پھر نہیں ہوں گے, ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے, تو کیوں یہ معاملہ حل نہیں ہو پا رہا, وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بلاول صاحب کا بالکل ایک کلیئر کٹ سٹانس تھا, اور اس میں دیکھیں جب بھی کوئی ایسے کنٹروورشل ایشوز آئیں پیپلز پارٹی نے اس کو سالو کیا. دیکھیں کالا باغ ایک بڑا ایشو تھا ہمارے پچھلے دور میں, اس کو ہم نے سالو کیا کہ جی بننا ہے نہیں بننا, ونس فار آل اس کو کیا. باقی ایشوز بھی ہوئے. دیکھیں جہاں پر بھی چاہے وہ چاروں صوبوں ہو, کشمیر ہو, جی بی ہو, جب بھی کوئی ایشو آتا ہے پیپلز پارٹی اس ایشو کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ وفاق اس کو کیوں ایشو بنانا چاہتی ہے. بہت آسان حل ہے. ہم رمضان کے مہینے میں جب بلاول صاحب کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب سے ملنے گئے تھے تو پرائم منسٹر صاحب نے یقین دہانی کرائی تھی کہ بہت جلد ہم ایک شارٹ میٹنگ کال کرتے ہیں جو 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ, اور یہ کینال کے ایشوز ہے, بڑا برننگ ایشو ہے, اس کو ہم کر لیتے ہیں. ٹھیک. ابھی تو اگر سی ایم صاحب نے کئی دفعہ ان کو لیٹر لکھے بھی ہیں تو سی سی آئی کی میٹنگ کال کرنے میں کون سی بڑی راکٹ سائنس ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہر 3 مہینے بعد کانسٹیٹیوشنلی آپ کو سی سی آئی کی میٹنگ کال کرنی ہے. آپ 1 سال ہو گئے آپ نے ایک سی سی آئی کی میٹنگ کال نہیں کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ چاہیے کہ میڈیا کے ذریعے بات کرنے سے بہتر ہے کہ وہ سی سی آئی کی میٹنگ کال کریں. وہاں سے کیوں مطلب ہے کہ رائے فرار اختیار کریں. سی سی آئی کی میٹنگ آپ آدھا دن اس میں دے دیں, 4-5 گھنٹے دے دیں اپنے اس بزی شیڈول میں. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب بہت بزی ہوں گے, لیکن اتنے بزی نہیں ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا ایشو. دیکھیں پہلے آپ کے 2 صوبوں میں ٹینشن بنی ہوئی ہے, کے پی میں, بلوچستان میں, اور آپ اپنا جو ہے وہ مین میڈ کہیں یا فیڈریشن میڈ ایشوز آپ صوبے میں خواہ مخواہ بنا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز ٹیبل پہ حل ہو سکتی ہے اس کو میڈیا کے ذریعے نہیں حل کرنا چاہیے. اچھا, اس وقت ویسے ریزنمنٹ بہت زیادہ ہے اس معاملے پر سندھ میں, اور آبویسلی اگر پیپلز پارٹی ایک کلیئر کٹ سٹانس نہیں لے گی تو ووٹ بینک کو نقصان پہنچے گا, کیونکہ جو پیپلز پارٹی کی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ تو سارے اس وقت میدان میں ہیں. وزیر اعظم صاحب ہوں یا موجودہ حکومت ہو, آپ کو کیا لگتا ہے کیوں یہ نہیں کرنا چاہتے؟ کیونکہ آپ صدر صاحب سے ملے, آپ کے چیئرمین سے ملے, کمیٹیاں بنی, معاملہ حل نہیں ہو رہا, یعنی وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. دیکھیں اس پہ کیا ایشو ہے. دیکھیں پریزیڈنشل ایڈریس تھا جوائنٹ سیشن کا, آپ نے سنا, بڑا کلیئر کٹ ایک میسیج پریزیڈنٹ صاحب نے دیا. پیپلز پارٹی نے ایک بہت ہی کلیئر میسیج دیا. یہ نہیں کہ سندھ کی بات ہے, چاہے باقی جس صوبے کی بات ہو, ہمیشہ ہم نے اس کے اوپر بات کی ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ وفاقی حکومت اس میں کیا سمجھتی ہے, کیوں نہیں اس کو سالو کرنا چاہتی, یا کیوں وہ ایسے چاہتی ہے کہ ایشو بنے رہے ہیں اور چیزیں چلتی رہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی چیزیں, وزیر اعظم صاحب خود ایک سمجھدار سیاستدان ہے, کوئی یہ نہیں کہ پہلی دفعہ کوئی وہ ہیں سی ایم رہے ہیں, پرائم منسٹر رہے ہیں, دوسری دفعہ پرائم منسٹر ہیں. تو آئی ڈونٹ نو کہ اس کو کیوں اس کو اتنا لمبا کر کے اور ایسی جگہ پر لے جانا چاہتے ہیں جہاں پر واپسی نہ ہو. تو میں نہیں سمجھتا. آپ کے خیال میں اس تک معاملہ جا سکتا ہے؟ بالکل جا سکتا ہے. دیکھیں جب ایک ایشو ہے اور ایک ہمارے جو بیس کیمپ کہیں یا جو بھی کہیں جہاں پر ہماری ایک بنیاد ہے اس صوبے کا ایشو ہو, تو ہم کہاں پہ خاموش رہ سکتے ہیں؟ ہم تو خاموش نہیں رہیں گے. اور پھر اس پہ آخر تو حکومتیں تو نہیں جانی چیزیں. اگر ہم حکومت کے اتنے شوقین ہو تو ہم کابینہ کہیں سے بیان ہوتا ہے. ہمیں جو وزارتیں مل رہی تھیں اور آپ کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ آج ہم حلف لے رہے ہیں اور اگلے ہفتے حلف لے رہے ہیں, اتنی وزارتیں رکھی ہوئی ہیں, تو اگر ہمیں حکومت کی لالچ ہوتی تو ہم آج منسٹر لے کے بیٹھے ہوتے. ویسے میں نے تو آپ کے حلف کا بھی آپ کو پہلے بتا دیا تھا. آپ پہنچے بندے. اچھا, یہ کنڈی صاحب, تو اس کا مطلب یہ کہ پیپلز پارٹی حکومت سے ہاتھ کھینچ اگر لیتی ہے تو نون لیگ کی گورنمنٹ تو گر جائے گی. بالکل گر جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیپ وائز دیکھیں, ہم جب پی ڈی ایم بنی تھی اور آل پارٹیز کانفرنس بلاول صاحب نے بلائی تھی اور انہوں نے کہا جی آپ لوگ یہ میں کہتے تھے کہ جی آپ سندھ حکومت نہیں چھوڑنا چاہتے اس لیے آپ استعفے نہیں دے رہے ہیں. ہم نے کہا تھا اسٹیپ وائز چیزیں ہوں گی, اور اس اسٹیپ وائز میں آپ دیکھیں جب ہمارا ایک ویژن تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, عدم اعتماد کامیاب ہوئی. اس کے بعد پی ٹی آئی نے استعفے دیے, اور پی ٹی آئی کہتے ہیں ہم نے بہت بڑی غلطی کی, ہم نے استعفے دیے. تو غلطی اگر ہم پہلے کر لیتے تو ہم بھی کہتے ہیں ہم غلطی کی. تو لہٰذا جب وہ آئے گا اسٹیج تو حکومتیں آنی جانی چیزیں. ہم نے کئی سال اپوزیشن میں گزارے ہیں, کئی دفعہ ہم حکومتوں میں رہیں, تو حکومتوں میں اور اپوزیشن میں رہنا کوئی بہت بڑی بات نہیں. زرداری صاحب کی صحت بتائیے کیسی ہے اس وقت؟ بہت بہتر ہے. آج 1-2 دن میں شاید آج یا کل ڈسچارج ہوں گے ہاسپٹل سے اور اپنے گھر ہوں گے. اچھا, اس وقت وہ کراچی میں زیر علاج ہیں؟ ہاں کراچی میں نارملی, کیونکہ وہ نواب شاہ میں تھے تو نارملی ان کا جو فزیشین ہے, جو ان کے ڈاکٹر آفیشیل, وہ ڈاکٹر عاصم صاحب ہیں, اور نارملی وہ ٹریٹمنٹ بھی ضیاءالدین ہاسپٹل سے کر رہے تھے, تو کراچی میں تھے, اور ابھی گھر بلاول ہاؤس کسی بھی وقت شفٹ ہو جائیں گے. اچھا, بلاول صاحب جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں, چلے گئے دبئی گئے. آصفہ بھی پہلے دبئی گئی ہوئی تھیں اور وہ واپس آئی ہیں کل. اور بلاول صاحب کا ایک شیڈول وہ تھا, وہ کراچی آئے ہیں اور پریزیڈنٹ صاحب سے انہوں نے میٹنگ بھی کی ہے, ملے ہیں, اور اس کے بعد وہ دبئی گئے ہیں. اچھا کنڈی صاحب, اب آتے ہیں ذرا صوبے کے جو معاملات ہیں,
افغان ریفیوجیز والا جو معاملہ ہے وہاں سے تو جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں نکالیں گے افغان ریفیوجیز کو. آپ کی کیا ٹیک ہے اس پر؟ دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ ایک مطلب ہے کہ ڈیفینیٹلی ایک اسٹیٹ ایک فیصلہ کرے اور وفاقی حکومت ایک فیصلہ کرے, اس کا آپ نے خواہ مخواہ پہ جو ہے وہ اس کی آپ نے پوزیشن کرنی ہے, کیوں نہیں نکالیں؟ مجھے بتائیں کہ اب ہم پاکستانی کسی ملک میں بھی چلیں گے اور ہمارا ویزا ایکسپائر ہو جائے تو ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے دنیا میں؟ ہمارے افغانی جو بھائی بہن ہیں ہمارے جو ریفیوجیز تھے ہم ان کی بڑی قدر کرتے ہیں. ہر قوم میں ہر ملک میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. اس وقت جو ٹیررزم ہو رہی ہے اس ملک میں ہو رہی ہے اس میں سے 70 to 80% ٹیررزم جو ہے وہ افغانستان بیس کے افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے. ہم نے کئی دفعہ افغان حکومت سے اس کی کمپلینٹ کی ہے کہ آپ کی سرزمین استعمال نہ ہونے دیں پاکستان کے خلاف, لیکن ہم نے ان کی طرف سے سنجیدگی نہیں دیکھی کہ وہ کوئی سنجیدہ ہوں. لہٰذا اس لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی ان کو انٹرنیشنل سپورٹ بھی حاصل ہے چیزیں تو اب ان کو چلے جانا چاہیے. ہاں جو افغان بھائی بہن یہاں پر آنا چاہتے ہیں آئیں, اگر انہیں جاب کرنی ہے جاب ویزا پہ آ جائیں, بزنس کرنا ہے بزنس ویزا پہ آ جائیں, وزٹ کرنا ہے وزٹ ویزا پہ آ جائیں, جو کہ یہ ایک آفیشیل پیپر کے ذریعے ہیں. افغانستان کے ساتھ 5-6 اور ممالک کے بارڈرز بھی لگتے ہیں جتنے بھی لگتے ہیں. کیا ان ممالک کی بھی ایشو اس طریقے سے ہیں کہ وہ آ جا رہے ہیں؟ اگر وہ اس طریقے سے آ جا رہے ہیں تو پھر ہم بھی کہہ سکتے ہیں. تو دنیا اگر ہمیں کہے کہ آپ افغان ریفیوجیز کو رکھیں ان کی مرضی ہے تو پھر وہ دنیا جو ہے وہ یو ایس ہو یا یو کے ہو یا یورپین جو بھی کنٹری ہو پھر وہ پاکستانیوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے جو وہ چاہتے کہ ہم یہاں پر سلوک کریں. نہیں لیکن دیکھیں اس میں یہ پوائنٹ آف ویو تو حکومت وقت کا بھی ہے ایشو اس میں, لیکن یہ ہے کہ آپ اتنا ابرپٹلی ان کو نہ نکالیں, تھوڑا سا اور ٹائم دے دیں, تھوڑا سا طریقے کے ساتھ اور ڈیلنگ ان کے ساتھ ذرا اچھی ہو تو وہ زیادہ دیکھیں اچھی ڈیلنگ ہے. آپ دیکھیں کہ ہم نے اتنے سال رکھا تو ہم نے اپنے اوپر بھی مشکل ٹائم گزارا. ہم نے اگر ہمیں 2 روٹیاں تھیں ہم نے 1 روٹی ان کو دی اور 1 روٹی اپنے لی. ٹھیک ہے, ہم نے بھی اکنامیکل کرائسس گزاری, اکانومی کے ہمیں بھی مسائل تھے مشکلات تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں مجھے بھی کونسل جنرل افغانستان کے پشاور میں ملے, میں نے ایک ہفتہ عید سے گئے تھے, انہوں نے یہ ریکویسٹ مجھے کیا فیڈرل گورنمنٹ سے بات کی, انہوں نے مجھے لیٹر بھی لکھا. تو آپ نے وزیر اعظم کو لیٹر لکھا تھا؟ میں نے وہی ان کی ریکویسٹ وزیر اعظم صاحب کو بھیجی کہ اسٹیٹ کی فیصلہ ہے, یہ وفاقی حکومت کا فیصلہ ہے کہ وہ اگر اس پہ ان کی ریکویسٹ پہ عمل درآمد کرتے ہیں, کچھ عرصہ ٹائم ان کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں, یہ تو ریاست نے فیصلہ کرنا ہے, یہ میں نے فیصلہ یا کی صوبے نہیں کرنا. لیکن یہ بات اگر آپ کل کہیں, ہاں یہ بات ہے کہ اگر آج وفاقی حکومت کہہ دے کہ ہم افغانستان والوں کو نہیں نکال رہے ہیں, پھر شاید سی ایم بولے کہ نکال دو ان کو, کیونکہ انہیں تو الٹا ہی چلنا ہے نا, تو ان کے لیے الٹی بات کرے تو وہ سیدھی چلیں گے, مجھے لگتا تو ایسی ہے. اچھا, مولانا صاحب کی سیاست بھی سنا ہے کہ گرم ہونے والی ہے. 20 کو ان کا اجلاس ہے شورا کا جس میں وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد میں جانا ہے, گرینڈ الائنس بنانا ہے, جس کو لیڈ مولانا صاحب کریں گے. ٹف ٹائم دے سکیں گے گورنمنٹ کو آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اپوزیشن اور حکومتیں چلتی رہتی ہیں, یہ بات نہیں ہے کہ ٹف ٹائم دیں گے نہیں. پہلے پی ٹی آئی فیصلہ کرے کہ مولانا صاحب کی لیڈرشپ میں وہ جائیں گے کہ نہیں. اب یہ وہ تو تیار ہیں. کے پی چیپٹر اور اصل ایشو جو بنا ہوا ہے وہ آپ کے دوست کا بنا ہوا ہے, علی امین نہیں چاہ رہا. پی ٹی آئی بھی جیسے کراچی میں 2 چیپٹر تھے نا, لنڈن چیپٹر اور کراچی چیپٹر, اب یہاں اسلام آباد چیپٹر اور کے پی چیپٹر ہے. اب یہ فیصلہ کر لیں کہ اسلام آباد چیپٹر ان کے ساتھ ہوگا یا کے پی چیپٹر ساتھ ہوگا. نہیں لیکن وہ کے پی چیپٹر جو ہے جس کو علی امین ہیڈ کر رہے ہیں وہ تو روزانہ مولانا کے خلاف سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. وہ نہیں دے سکتے, اس کی جرت بھی نہیں ہے. یہ جو ہے ان کے جو بانی چیئرمین ہیں وہ اپنی سیاست کھیل رہے ہیں. ایک گروپ کہتے ہیں ان کے پاؤں پڑ جاؤ, دوسرے کو کہتے ہیں گلے پڑ جاؤ. آج پارٹی کا چیئرمین, اگر میرے پارٹی کا چیئرمین جو بھی ہو فیصلہ کرے, میرے جو بھی ریزرویشن چیزیں ہوں گی میں پارٹی کے اندر بات کروں گا, لیکن جو پارٹی کا چیئرمین جب فیصلہ کرے گا آئی ول فالو اٹ. ہو نہیں سکتا کہ پارٹی کا چیئرمین بولے کہ آپ وہ کرو, کسی کی ضرورت ہے کہ وہ ایسے بات کر سکیں. یہ جو خبر آئی کہ جی علی امین کو ہٹایا جا رہا ہے, پھر دوسرا گروپ آ گیا سامنے کہ ہٹایا جا رہا ہے, لیکن وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. دیکھیں یہ تو پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم روزانہ کہتے تھے کہ کے پی میں بہت بڑی کرپشن ہو رہی ہے, بہت بڑا غبن کر رہے ہیں, نوکریاں بیچ رہے ہیں, فنڈ بیچ رہے ہیں, پیسے کھا رہے ہیں. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کیا ہے, ابھی تو وہ ایک دوسرے کو اب ہمارا بیان ہے تو آج وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس منسٹر نے اتنے کھا لیے ہیں. وہ ایک منسٹر کہتا ہے کہ سی ایم کا جو وہ ہے ایسٹس ہیں 10 کروڑ ہیں, پارٹی بھی اس نے 70 کروڑ روپے لگا لیے ہیں. وہ کہتے ہیں اس نے اربوں روپے کا بھی کھا لیا ہے. اب جس سے بھی سی ایم کو ڈر ہے, میرا ذاتی خیال ہے
کہ یہ چیف منسٹر بن سکتے ہیں، اس کے خلاف اس نے جو ہے نا کرپشن کے الزامات لگا دیے. اور میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں کہا تھا، الیکشن جیسے ہوا تھا، میں نے کہا ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت انہوں نے شہرام کو یا عاطف کو یا ایسے لوگوں کو این اے پہ بھیجا تاکہ ان کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ نہ ہو، اور کچھ کو ہروایا گیا. تو میں نے کہا جس ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے اندر میر جعفر میر صادق کون اور وکٹ کے دونوں طرف کون کھیلتا ہے، تو ان کو مطلب ہے یہ اتنے ہی مطلب ہے کہ میں ان کو کیا الفاظ استعمال کروں کہ وہ ایک بندہ آتا ہے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کے لیے اور اس کو پورا پاکستان بند ہوتا ہے، لیکن اس کو ایک رستہ مل جاتا ہے اسلام آباد کی طرف سے. اب اسلام آباد والوں کو بھی سوچنا پڑے گا، اپنے وہ کہتے ہیں منجی تلے ڈنڈا پھیرنا پڑے گا کہ ان میں میر صادق اور میر جعفر کون ہیں جو ادھر بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ادھر بھی فیسیلیٹ کر رہے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، سنا گورنر خیبر پختونخوا، جو پختونخوا کے حالات ہیں خصوصاً ٹیررزم کو لے کر اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، اس پر ہم کافی تفصیلی گفتگو کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک بات جو کہ گورنر صاحب پہلے بھی کر چکے ہیں، بلکہ کے پی کے جو باقی رہنما ہیں جو کہ حکومت کا حصہ ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وفاقی حکومت کو اب زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کے پی کے حالات کی طرف. وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد تحریک انصاف کے معاملات کی بات کریں گے. سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک عزیز. تحریک انصاف میں اختلافات کی خبریں ملتی رہتی ہیں. اب اختلافات کے ساتھ ساتھ خود پارٹی کے اندر سے بھی کرپشن کی داستانیں ثبوتوں کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں. پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اعظم سواتی کے حلفیہ بیان نے بھی پی ٹی آئی کی صفوں میں ہلچل مچا دی ہے. اعظم سواتی نے انکشاف کیا کہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر سابق صدر عارف علوی اور دیگر ذرائع سے آرمی چیف سے رابطہ کر کے مذاکرات کی کوشش کی، لیکن وہاں سے دروازے مکمل بند ملے اور کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوئے. اعظم سواتی کے انکشافات کے بعد پی ٹی آئی کے چیئرمین کا یہ بیان سامنے آیا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہوا، ڈائیلاگ نہیں ہوا. ہماری کوئی بات ہوئی نہیں ہے، کوئی کنٹیکٹ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارا اسٹیبلش ہو گیا تھا، لیکن کبھی کوئی ڈائیلاگ اس طرح ہوا نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں ذاتی کہ فار دا گڈ آف دا کنٹری، ڈیموکریسی، سب کچھ، خان صاحب نے بھی ایک بڑے گڈ فیتھ میں یہ کمیٹی بھی بنائی تھی. ڈائیلاگ ہر صورت ہونی چاہیے. یہ تو اعظم سواتی کے انکشافات اور بیرسٹر گور کی گفتگو کی بات کریں کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت کرپشن کی تو بانی پی ٹی آئی کی بنائی گئی احتساب کمیٹی نے سابق صوبائی وزیر صحت تیمور سلیم جھگڑا کی کرپشن کے ثبوت حاصل کر لیے ہیں، ان کا دعویٰ ہے. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کمیٹی نے بانی پی ٹی آئی سے تیمور جھگڑا کے خلاف کارروائی کی اجازت مانگی ہے. سابق صوبائی وزیر صحت پر مالی بد انتظامی، حکومتی ناکامیوں اور 36 ارب روپے کی بدعنوانی کے الزامات لگائے گئے ہیں. احتساب کمیٹی کے مطابق تیمور سلیم جھگڑا کی قیادت میں مالی ذمہ داریوں میں کئی بار ڈیفالٹ ہوا. 36 ارب روپے پینشن اور گریجویٹی اکاؤنٹ سے نکالے گئے لیکن واپس نہیں کیے گئے. یہ رقم مبینہ طور پر مالیاتی محکمے کی مناسب جانچ پڑتال کے بغیر منتقل کی گئی. تیمور جھگڑا کے بعد اسپیکر کے پی اسمبلی بابر سلیم سواتی کے خلاف بھی تحقیقات جاری ہیں. ان پر غیر قانونی بھرتیوں اور پسندیدہ ملازمین کو غیر قانونی طریقے سے ترقی دینے اور سرکاری خرچ پر آسٹریلیا کا نجی دورہ کرنے کے الزامات ہیں. بابر سواتی نے الزامات کا جواب جمع کرا دیا ہے، جس کا جائزہ لینے کے بعد ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ہوگا. دوسری جانب بات کریں پارٹی قیادت میں اختلافات کی تو اس مرتبہ علی امین گنڈا پور اور مرکزی قیادت ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں پی ٹی آئی کے بعض رہنماؤں پر سازش کرنے کا الزام لگایا تھا، جس کے جواب میں پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی شہرام ترقی نے علی امین گنڈا پور کے بیان کی تحقیقات کا مطالبہ کیا. اور آج پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں علی امین کے بیانات کی بعض رہنماؤں کی جانب سے مذمت کی گئی. آپ کو بتاتے چلے کہ ایک جانب پی ٹی آئی کے اختلافات اور کرپشن کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں، وہیں گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی سے امریکہ میں مقیم پاکستانی ڈاکٹروں تاجروں کے ایک گروپ نے ملاقات کی. پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ یہ ملاقات بیک چینل مذاکرات کا حصہ ہیں اور پی ٹی آئی کے اعلیٰ حلقوں سے مذاکرات جاری ہیں. لیکن جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی، حکومت جو ہے اس بات کی سختی سے تردید کر رہی ہے کہ کوئی بیک چینل مذاکرات ہو رہے ہیں. جو پارٹی خود اختلافات کا شکار ہے وہ حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلانے کے اپوزیشن جماعتوں کو کیسے متحد کرے گی. تمام معاملات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب. فواد چودھری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ بتائیے گا سر کہ ہم نے دیکھا پچھلے ہفتے 10 دنوں میں
جو موجودہ تحریک انصاف ہے وہ بالکل تاش کے پتوں کی طرح کرمبل ہونا شروع ہو گئی ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مطلب کے پی کے سی ایم اٹھتے ہیں اور 4-5 اپنے بڑے اہم رہنماؤں پر ایسے الزامات لگا لیتے ہیں, وہ الٹا اٹھ کے ان پر الزامات لگا لیتے ہیں. یہ ہے کہ یہ جو لڑائی ہے چپکلش ہے کے پی کی ہسٹری ہے, اور آپ کو اس کا پرانا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے, صاحب کے دور سے یہ چل رہا ہے. اصل میں کوئی 2013 آنورڈ ہی کے پی کی ایک انٹرنل گروپنگ جو ہے جاری ہے, اور ہر پارٹی میں ہوتی ہے, یہاں پہ بھی ہے. اصل جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جس میں میں حیران ہوں کہ جیسے ڈاکٹر عارف علوی جیسے جو لوگ ہیں, خالد خورشید, ذوالفقاری جیسے جو لوگ ہیں, دیکھیے نا بہت ہوں گے, سلمان راجہ ہو یا باقی لوگ, نہیں کسی کو نہ ان کو کوئی, اور نہ ہی سچی بات ہے وہ پی ٹی آئی کا کوئی تعلق ہے. تو یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے معاملہ سمجھا عمران خان صاحب کی عدم موجودگی میں, وہ نظر نہیں آ رہا. تو یہ بنیادی وجہ چوئی صاحب تو یہی ہے کہ جن لوگوں کو کردار ادا کرنا چاہیے, عارف علوی کا آپ نے نام لیا, وہ نظر نہیں آ رہے. دوسرا مطلب یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ عمران خان صاحب سے جو لوگ جا کے مل رہے ہیں وہ باہر آ کر جو باتیں کر رہے ہیں کیا وہ ٹرسٹ ورتی ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ بہت ساری پی ٹی آئی کی جو جنرل لیڈرشپ ہے وہ تو کہتے ہیں ہمیں تو ایکسیس ہی نہیں دی جا رہی عمران خان صاحب تک. پہلی بات تو یہ ہے کہ 100% وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ سوائے اپنے مطلب کی کوئی بات نہیں کرتے. اس میں تو دیکھیں نا, میں تو خود چونکہ میرا 4-5 دفعہ کا ایکسپیرینس ہوا ہے جو خان صاحب کے ساتھ وہاں پہ میری ملاقات ہوئی یا باہر آ کے جو میں نے دیکھا, اس میں تو 100% یہ لوگ وہ بات کرتے ہی نہیں ہے کہ جس میں ان کا اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ انوالو نہ ہو. اور یہ جو اس وقت کی جو سچویشن ہے یا جس میں جو لگ رہا ہے کہ یہ عمران خان کو کٹ آف کیا گیا ہے, اس میں تو 100% لوگوں کی موجیں لگی ہوئی ہیں. اور یہ جو عہدیدار ہیں جو 9 مئی کے بعد آئے ہیں جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ تو ایک بلنزا ان کا لگا ہوا ہے نا, تو وہ تو باہر بات تو وہ نہیں کریں گے. لیکن دوسری طرف اصل پرابلم یہ بھی ہے کہ اس وقت کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ یا پولیٹیکل جو فیسز ہیں وہ پی ٹی آئی کو باہر لیڈ نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے جو پولیٹیکل ویکیوم ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. اور اب یہ سارے لوگ جو ہیں یہ بیسکلی تو سارے یا تو فنڈنگ مانگنے والے لوگ یا ادھر اپنا ایک دو ٹی ویوں پہ آنے کے شوقین لوگ یہ رہ گئے ہیں, سیریس لوگ تو جو ہے نظر نہیں آ رہے. اچھا چوئی صاحب یہ بتائیے گا, سلمان اکرم راجہ جو تھے وہ پہلے تو پارٹی میں تھے نہیں, لیکن شامل ہوئے خان صاحب کی وہ چوائس ہے, اتنا بڑا ان کو عہدہ بھی دے دیا. وہ جو فیصلے کر رہے ہیں کیا انہیں عمران خان صاحب کے فیصلے کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیے سلمان اکرم راجہ کے بارے میں تو خان صاحب کی جو ویوز تھے کے وقت جو ہے وہ کہ جو ویوز عمران خان کے تھے, اور وہی ویوز جو ہیں وہ ان کے جو پرویل کریں گے. تو سلمان راجہ جو ہیں یہ تو ایک ٹیمپریری قسم کے اس وقت جو ہے وہ پوزیشن پہ ہیں, تو ان کے فیصلے ظاہر ہے, عمران خان کے تو فیصلے ہیں نہیں. دیکھیے عمران خان کو تو جو 3 چیزیں چاہیے, انہیں ایک انفارمیشن چاہیے, پھر ایک پولیٹیکل ایڈوائس چاہیے, اور ایک اسٹریٹجی جو وہ دیں اس پہ عمل درآمد چاہیے. یہ تینوں چیزیں عمران خان کو فی الحال نہیں مل رہی, جس کی وجہ سے ایک پولیٹیکل ویکیوم ہے پی ٹی آئی کے اندر جو بہت بڑھ گیا ہے. اور جو ظاہر ہے کہ آپ عمران خان کہیں بات کریں گے ہوگا تو پھر اس میں کلیئرٹی آئے گی. فی الحال یہ پولیٹیکل ویکیوم بڑھ گیا ہے, اور انفارچونیٹلی جو سینئر لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, میں بڑا حیران ہوں کہ وہ کیوں سائڈ لائن ہے اور وہ کیوں اس پہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے. اچھا یہ آپ نے یہ بھی کہا چوئی صاحب درمیان میں کہ عمران خان صاحب کی جو سسٹرز ہیں ان کو لیڈ کرنا چاہیے, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ چاہتی ہی نہیں ہے کہ وہ جیل سے باہر نکلیں. دیکھیں سچی بات ہے, چاہیں گے بھی تو لوگ ان کے ساتھ جڑیں گے نہیں نا. اس وقت جس طرح اگر آپ کو یاد ہو تو آخری سیریس ایفرٹ عمران خان کو باہر لانے کی بشرا بی بی نے کی تھی. اب ان کے بعد اگر کوئی یہ ایفرٹ لیڈ کر سکتا ہے تو وہ علیمہ خان اور ان کی بہنیں ہیں. اگر وہ یہ ایفرٹ لیڈ کریں گی تو پھر
یہ ایک جو ہے وہ لوگ ان کے ساتھ جڑیں گے، وہ آگے جا سکتے ہیں۔ فی الحال تو دیکھیں اس لیڈرشپ کے ساتھ تو بڑا مشکل ہے کہ کوئی جو ہے وہ جڑے، اور اسی طرح سے جو کے پی میں جو اختلافات ہیں یا جو چیزیں ہیں وہ دور کرانے کی ضرورت ہے، تاکہ ایک اور پھر دیکھیے نا، آپ نے بنا بنایا ہم نے ساری محنت کر کے اسد کیسر صاحب کے گھر پہ اپوزیشن کا کھانا بھی کرا دیا، ہم نے کافی بات چیت بھی کر لی، اور انہوں نے آ کے وہ اتحاد جو ہے الائنس بنانے، جو آپ کو یاد ہے کہ میں 3 سال سے یہ بات کہہ رہا تھا، وہ بھی انہوں نے اس کا بیڑا غرق کر، تو اب یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے کریں گے، موومنٹ لیڈ کرنی ہوگی، اس سے زیادہ تو اور کوئی حل نہیں ہے۔ چلیں فواد چودھری صاحب، تھینک یو سو جوائننگ اس۔ ناظرین بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان سمیت 100 ممالک پر عائد کیے گئے ٹیرف کے اثرات پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کی طرح دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس پر دکھائی دے رہے ہیں۔ ٹرمپ ٹیرف اور عالمی تجارتی جنگ کے خدشات پر ایشیائی سٹاک مارکیٹ میں نئے ہفتے کے آغاز پر شدید مندی دیکھی گئی۔ جاپان کا جو نکئی انڈیکس ہے وہ 9% نیچے آیا، ہانگ کانگ کے جو ہے وہ 8% اس میں گراوٹ ہوئی۔ جنوبی کوریا میں شدید مندی کے خدشات پر ٹریڈنگ عارضی طور پر روک دی گئی ہے، جبکہ آسٹریلین سٹاک مارکیٹ میں 160 ارب ڈالرز کا خسارہ ہوا، جہاں ٹریڈنگ شروع ہونے کے 15 منٹ میں بینچ مارک جو ہے S&P وہ 6% نیچے آئی۔ سعودی سٹاک مارکیٹ 500 ارب ریال کا ابھی تک نقصان ہو چکا ہے، جبکہ قطر، کویت، مسقط اور بحرین کی سٹاک مارکیٹیں جو ہیں اس میں بھی تیزی سے گراوٹ دیکھنے میں نظر آ رہی ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق خلیجی سٹاک مارکیٹوں میں مئی 2020 کے بعد سے سب سے بڑی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں SC100 انڈیکس جو ہے وہ 3800 پوائنٹس یا تقریباً 3.5% کی کمی سے 1,14,000 پوائنٹس کی سطح پر آ چکا ہے۔ ٹریڈنگ کے دوران ایک موقع پر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 8,500 سے زیادہ پوائنٹس کی کمی بھی ریکارڈ کی گئی تھی۔ امریکی ٹیرف میں اضافے اور تیل کی قیمتوں میں کمی کے عرب ممالک پر بھی معیشتوں پر اثرات پڑنا شروع ہو چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے اعلان کردہ ٹیرف کے بعد ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائن کی قیمت جو ہے 10% کم ہو کر $78,000 سے نیچے آئی۔ امریکی صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد بعض ممالک نے امریکہ پر جوابی ٹیرف عائد کر دیا ہے۔ ٹرمپ کے گزشتہ ہفتے کے ٹیرف اعلان پر عالمی رہنماؤں کی جانب سے حیرت اور ساتھ ساتھ مذمت کا اظہار کیا گیا، جبکہ چائنا سمیت کئی ممالک نے جوابی ٹیرف کا اعلان کر دیا ہے۔ چین نے امریکہ کے جواب پر تمام امریکی اشیاء پر 34% اضافی ٹیرف اور بعض نایاب معدنیات کی برآمدات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اسی طرح یورپی یونین نے امریکی درآمدات پر 28 ارب ڈالر ٹیرف لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یورپی کمیشن کے سربراہ کے مطابق امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے وہ پرعزم ہے۔ 27 ممالک پر مشتمل یورپی بلاک کو امریکہ کی جانب سے 25% درآمدی ٹیرف کا سامنا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کے مطابق 50 سے زیادہ ممالک نے ٹیرف کے اعلان کے بعد امریکہ سے مذاکرات کا آغاز کر دیا ہے۔ تائیوان نے 0 ٹیرف کی پیشکش کی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتنیاہو نے ٹرمپ سے ملاقات میں 17% ٹیرف سے استثناء کی امید ظاہر کی ہے، اور انڈیا نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے مذاکرات کو ترجیح دی ہے۔ ایک طرف عالمی مارکیٹ میں امریکی صدر کے فیصلوں سے شدید مندی کا رجحان ہے، دوسری طرف امریکی صدر اپنے فیصلے پر قائم ہیں اور اس ٹیرف کو وہ دائی قرار دے رہے ہیں۔ I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. I spoke to a lot of leaders, European, Asian, from all over the world. They're dying to make a deal, but I said, we're not going to have deficits with your country. We're not going to do that, because to me a deficit is a loss. یہ ٹیرف اقدام جو ہے وہ جنگ کی طرح امریکہ کی معیشت میں ایک ہلچل پیدا کر چکا ہے۔ ایک نئی بحث چھڑ چکی ہے کہ آیا قلیل مدتی اقتصادی دباؤ جو ہے وہ طویل مدتی فائدے پیدا کرے گا، یا دنیا کی جو معیشت ہے جس طرح سے سٹاک ایکسچینجز جو ہیں کرمبل ہو رہی ہیں، کرنسیوں کی قیمتیں جو ہیں وہ گر رہی ہیں، کیا یہ ایک اور ریسیشن کی طرف تو دنیا نہیں چلی جائے گی؟ لیکن معاملہ یہ ہے کہ امریکی صدر کے جو فیصلے ہیں اس کی مذمت
جو ان کے سابق اتحادی آپ انہیں کہہ لیں یورپی ممالک جو ہیں وہ شدید مذمت کر رہے ہیں. انڈیا میں جو ہے اس میں ہلچل پیدا ہو چکی ہے. اسی طرح باقی جو ممالک ہیں جن میں مڈ ایسٹ کے ممالک شامل ہیں, جی سی سی کنٹریز, اگر آپ دیکھ سعودی کی بڑی مضبوط معیشت ہے لیکن 500 ارب ریال جو ہے انہیں ابھی تک نقصان پہنچ چکا ہے. تو اس پر ہم ناظرین آنے والے چند دنوں میں بھی قریبی نظر رکھیں گے اور آپ کو اپڈیٹ کرتے جائیں گے. آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے, خدا حافظ.